पाकिस्तान का मतलब क्या? अगर पूरी दुनिया में इस्लाम की नब्ज़ें डूब गई तब भी इस जगह पर इस्लाम की नब्ज़ नहीं कि ही जिस्म है एक ही जान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन या रब्बल आलमीन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस के एक मजमूए को उसकी चेंज ऑफ नरेशन की बुनियाद पर सिलसिलतुज़्ज़हब कहा। कुछ अहादीस थीं जिनको आपने कहा सिलसिलतुज़्ज़हब, जिसका मतलब होता है एक सुनहरी लड़ी, अ गोल्डन चेन। आपने ये इस बुनियाद पे कहा कि इसके रावियान जो थे वो इंतहाई सिक्का, इंतहाई काबिल एतमाद थे, तो उन्होंने ऐसे कहा कि ये अहादीस हमें एक खूबसूरत सुनहरी लड़ी में पिरोई हुई मिली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिद्दोजहद थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक इनकलाबी जिद्दोजहद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में एक मुकम्मल और बहुत प्रोफाउंड इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसको कहा कि वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, कुछ भी वैसा ना रहा। और ये इनकलाबी जद्दोजहद जो है, ये आज जो हम तक पहुंची है, तो इसके भी ज़रिया एक सिलसिलतुज़्ज़हब बना, एक गोल्डन चेन हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वल्लज़ीना माअहू उनके सहाबा से जोड़े हुए हैं। ये इनकलाबी जद्दोजहद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शुरू की, वल्लज़ीना माअहू ने इसको आगे चलाया सहाबा कराम ने। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इसको अपने खून से आबियारी की, इसको चमक दी। और फिर कई मर्दान खुदागाह और खुदा मस्त से होती हुई ये चेन, ये लड़ी आज के दौर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अल्लामा इकबाल, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर इसरार से होती हुई आज हमारे हाथ में है। ये हमारे लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज हम उस कड़ी का, उस जंजीर का, उस सिलसिलतुज़्ज़हब की एक कड़ी बने हुए हैं, जो सिलसिलतुज़्ज़हब हमें हमारी उस इनकलाबी फ़िक्र से जोड़ता है। ये इंतहाई एज़ाज़ की बात है। अल्लाह का इस पर जितना शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन सवाल ये है कि हम कुछ एहसास ज़िम्मेदारी महसूस करें। कल मोहतरम कैवान अनवर साहब ने भी कुछ एहसास ज़िम्मेदारी के बारे में बात की थी कि हम इस बात पे तो बड़े खुश होते हैं कि हम इस ख़ित्ते में हैं और ये ख़ित्ता खुरासान में है कि नहीं है, इस पर बहसें भी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम हैं तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में उनका पड़ोसी अबू लहब नहीं था? तो क्या खुरासान के सारे खुरासानी जन्नत में जाने वाले हैं? क्या खुरासान के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा? तो अगर हम तक ये कड़ी पहुंच गई है, तो या हम तक ये सिलसिलतुज़्ज़हब, ये जो जंजीर है, ये पहुंच गई है, तो क्या हम इसकी एक मजबूत कड़ी हैं या हम इसकी एक कमज़ोर कड़ी हैं? सवाल बनता है। और फिर ये हज़रात जिनका हम यहाँ पे नाम देखते हैं, मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसी मजबूत कड़ी क्या हम बन भी सकते हैं? ये तो वो लोग हैं कि नरगिस हज़ारों साल अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये तो वो दीदावरान हैं, तो हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तो मेरा एक उम्मीद अफ़ज़ा जवाब आपके लिए आज ये है कि हम अपनी कड़ी को उतना ही मजबूत बना सकते हैं जितना ये हमारे तक लेकर आए थे। और ये कैसे है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स। हम बहुत ही बुलंद बाला शख्सियतों के कंधों पर, उनके अफकार के ऊपर हम जो हैं वो सवार हैं। इनकी तमाम तालीमात हमारे हाथ में मौजूद हैं और इन्होंने ना सिर्फ ये कि हमें इनकलाबी जद्दोजहद से रोशनास कराया, बल्कि इन्होंने हमारे लिए एक बहुत आसानी का काम क्या कर दिया कि उन्होंने इस इनकलाबी जद्दोजहद को आज के दौर से हम आहंग करके पेश किया, हमारे लिए इसको रेलेवेंट कर दिया।
تو یہ ہمارے پاس ایک آلریڈی ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے، ایک بڑا فائدہ ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کریں، ہم ان کا لٹریچر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس سوچ اور فکر کو پالیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہاں ہم کمزور ہیں، لیکن ہماری اجتماعیت ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ ہم ایک فرد یقیناً کمزور ہے، لیکن کیا ہم میں سے 100، 200، 1000، 10,000 مل کے اس کڑی کو اتنا مضبوط نہیں بنا سکتے؟ یقیناً۔ اور تیسری بات ہے ہماری اپنی تربیت۔ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی تربیت کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم اس مضبوطی کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم سے اگلی نسلوں کا ہم پر قرض ہے۔ کہتے ہیں کہ چین از ایز اسٹرانگ ایز اٹس ویکسٹ لنک۔ کوئی چین ہے تو اس میں اگر بیچ میں ایک کڑی کمزور ہوگی تو چین بس اتنی ہی مضبوط ہے جتنی وہ ویکسٹ لڑی جو ہے، وہ جو سب سے کمزور لنک ہے، وہ جتنا مضبوط ہے، تو وہ چین ہمیشہ وہاں سے ٹوٹے گی۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے اس چین کو آگے بڑھانا ہے، اس سلسلۃ الذہب کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے اس کی کمزور ترین لڑی نہیں بننا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو تربیت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج انقلاب نبوی ہے، ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ تربیت ہے۔ پہلے مرحلے کے متعلق کل خالد محمود عباسی صاحب نے ایک بہت سیر حاصل گفتگو کی اور بہت آنکھیں کھول دینے والی گفتگو تھی کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ دنیا کو اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ دنیا بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور صرف ایک یہ نظریہ ہے جو دنیا کو متحد کر سکتا ہے، جو بتان رنگ و بو کو توڑ کر ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر سکتا ہے، اور ہم اس کے امین ہیں۔ اور اگر ہم اس کو آگے بڑھانے والے نہ بنیں تو اللہ نہ کرے ہم اس امانت میں خیانت کرنے کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے پروان چڑھانا اور ضروریات کا پورا کرنا۔ تو ہمیں اب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مخفی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے، جیسے ابھی پچھلے مقرر نے بھی عرض کیا کہ آپ بالکل یونیک ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک شخص دوبارہ اس صفحہ ہستی پہ دوبارہ نہیں آنے والا۔ جن صلاحیتوں کا مجموعہ آپ ہیں، ان صلاحیتوں کا، ان افکار کا ایک اور مجموعہ دوبارہ نہیں آئے گا اس دنیا میں۔ لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہیں ہم، تو کیا وجہ ہے کہ ہم پھر بھی اپنی اس یونیکنس کو، اپنے اس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گفٹ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تحفہ دیا ہوا ہے ہماری صلاحیتوں کے صورت میں، ہم اس کو استعمال کرنے والے نہیں بن رہے؟ تو ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ انقلابی تربیت کا مقصد کیا ہے کہ ایک چنگاری اس نظریے نے آپ کے ذہن میں بھڑکائی تھی، اس چنگاری کو لے کے جب ہم منظم کرتے ہیں، جب ہم اس کو ایک سٹرکچر کے اندر، اس کے لیے ایک سازگار ماحول ہیں، تو یہ تنظیم سازی ہے۔ اور الحمدللہ آپ کا یہاں ہونا ثبوت ہے کہ اس معاملے میں ہم ایک صحیح نہج پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے انقلاب کا، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ جد و جہد انقلاب میں وہ ہے تربیت کا۔ اور ادھر یہ چنگاری جو ہے، اس کو ایک شعلہ، بلکہ شعلہ جوالہ، بلکہ جوالہ مکھی بنانے کا کام جو ہے وہ ہمارا ہے۔ اور یہ ہم وہ آگ بن جائیں جس کو اقبال نے کہا تھا کہ ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ہمارا حل اللہ اکبر۔ وہ ما سوی اللہ کے لیے جو بھی غیر اللہ ہے اس کے لیے آگ بن جائے، اس کو نسیم منسیہ کر دیا۔ اس تربیت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یہ ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ہم سے مطالبات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے، یعنی کہ ان کا نظریہ، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم اس بات پہ خوش بھی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار نصرت کا وعدہ مسلمانوں سے کیا ہوا ہے۔ یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے ایک دن آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کنڈیشنل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم جیتو گے اگر تم مومن ہوگے، اگر تم ایمان کے اوپر مضبوطی سے کاربند رہو گے۔ یہ آپ کے نظریے کی مضبوطی ہے۔ تو نظریے کی پختگی جو ہے یہ تربیت کی ایک پہلی ضرورت ہے۔
اس کی وجہ وجود ہے کہ ہم جب اپنے نظریے سے پختگی چاہتے ہیں تو ہمیں لازماً اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، لازماً اپنے آپ کی تربیت کرنی ہوگی. اور یہ تربیت کہاں سے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا جو اس کے عناصر تھے وہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. تو سب سے پہلے تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم. یہ 4 عناصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، اور یہ چاروں کے چاروں کتاب سے تھے، قرآن سے تھے. اور یہ قرآن ہمیں ہمارے نظریے پہ کیسے مضبوط کرتا ہے کہ قرآن ہمیں ہمارے آفاق اور انفس میں اندر دلائل دیتا ہے. قرآن ہمیں ہمارے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے، ہماری انٹلیکٹ کو بھی اپیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ ساری چیزیں جو تم دیکھتے ہو تم بناتے ہو ہم بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بتاتا ہے لآیات لأولی الالباب، تو ان سب چیزوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور پہ جو مضبوطی عطا فرماتے ہیں وہ قرآن کی آیات سے مضبوطی عطا فرماتے ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ تو وہ چیزیں ہیں، لیکن تم یہ بھی دیکھتے جاؤ گے کہ اللہ کی آیات بار بار تمہارے سامنے آتی رہیں گی، آفاق میں بھی اور تمہارے اپنے اندر بھی، اور تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے کہ تم یہ کہہ نہ سکو کہ تمہیں کوئی شک ہے، بلکہ ہر کوئی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا انہ الحق، یہی حق ہے. اللہ تعالیٰ کا دوسرا مطالبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت ہے ان سے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں کیسے؟ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ریکوائرمنٹس رکھ دی ہیں ہمارے لیے. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک بنیان مرصوص بننا ہو تو بنیان مرصوص کی ہر اینٹ، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی ہر اینٹ کا مضبوط ہونا لازم ہے. تو ایک انفرادی پختگی ہمیں چاہیے ہوگی. اگر اینٹ کمزور ہوگی تو دیوار کیسی بھی بنا لیں آپ، دیوار بھی کمزور نکلے گی. اور دوسری بات، اب صرف اینٹوں کا انفرادی طور پہ مضبوط ہونا کافی نہیں، بلکہ ان کا اجتماعی طور پر مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے. اور یہ جو مضبوطی ہے یہ ایسے نہیں آ جاتی، یہ آسانی کے ساتھ نہیں آ جاتی. ڈیفیکلٹ سچویشنز میک اسٹرانگ مین. مشکلات جو ہیں وہ ایک مضبوط انسان کو بناتی ہیں. تو اسی طرح مشکلات جو ہیں یہ ان اینٹوں کی مضبوطی کا باعث ہیں. اور جب ہم مشکلات میں اور قربانیاں دے کے مضبوط ہو جائیں تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ ایک بنیان مرصوص میں جڑ جاؤ. اور اس بنیان مرصوص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیمنٹ کیا عطا فرمایا؟ رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی نرم دل ہو جاؤ. اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے جھکے ہوئے ہو جاؤ. اور جب یہ سیمنٹ جڑ کے ہم دیوار بنا لیں تو اگر میں اس مثال کو آگے بڑھاؤں تو اس کا ایک باہر کا کوٹ بھی ہوتا ہے نا جو اس کے ریپیلنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے کہ جی باہر سے چیزیں نہ آئیں. تو اشداء علی الکفار، ان کے لیے سخت اور مومنین کے لیے نرم. تو جب ایسی دیوار بن جائے گی تو پھر یہ وہ ذوالقرنین نے جو کہا تھا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو نہ تو یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی چڑھائی ہو سکے گی، نہ ہی اس کے اندر سوراخ ہو سکے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا قرآن میں کونوا عباد اللہ اخوانا. تو تم آپس میں جڑو گے کیسے؟ سمپل سی بات ہے، جب تفاوت ہوگا، فرق ہوگا، اونچ نیچ ہوگی تو جڑنا ناممکن رہے گا. اللہ نے بتا دیا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا کوئی ایک دوسرے سے مقام الگ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک، یہاں پہ نہیں، دنیا میں نہیں، اللہ کے نزدیک ہاں تم میں سے بہتر وہ ہیں جو زیادہ تقوی والے ہیں. باقی تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، اور غلاموں میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوتا. یہ ہمیں جوڑنے والی بات بن جائے گی انشاءاللہ. تیسرا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ، یا اس کو آپ وارننگ کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے راستے پہ آؤ گے
تو یہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہوگا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تو ہم تمہیں پرکھیں گے، تم ہماری دیوار میں لگنے کے قابل بھی ہو کہ نہیں ہو، کتنا مضبوطی سے اپنے آپ کو پکایا ہے، کتنا اپنے آپ کو خاک میں ملایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم سے تمہاری سب چیزیں چھین کے دیکھیں گے، تم اب کہاں کھڑے ہوتے ہو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر جو کھڑے رہیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو محبتیں تمہیں دوسروں سے ہیں یہ بھی تج کے آنی پڑیں گی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ سب کی سب محبتیں جو دنیا کی ہیں، یہ علائق دنیا، یہ سب پیچھے چھوڑ کے آؤ تو اللہ والے بنو، تب اللہ کی دیوار میں، تب اس سلسلۃ الذہب میں جڑنے کے قابل ہم بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنائے۔ یہ ہر شے کو قربان کرنے کا جذبہ، اس کے لیے جو اس کا جو دنیا کی محبت ہے، اس کا تریاق جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم جو چیز اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں وہ ہمیں دگنی نہیں، تگنی نہیں، 700 گنا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے کہ حساب سے ملے گی، تو پھر ہم ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی چیزیں لگانے سے، اپنی قربانی دینے سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹیں۔ لیکن ہمارا کوئی دوست ہم سے پیسے مانگتا ہے تو ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں پتہ نہیں دے گا واپس کہ نہیں دے گا، لیکن عمومی طور پہ ہمارے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اس پہ اعتماد ہے۔ بینک میں پیسے ڈالتے وقت چاہے آپ ملین ڈال رہے ہوں، چاہے 10 ملین ڈال رہے ہوں، آپ سوچتے نہیں ہیں کہ جی کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بینک پر پورا اعتماد ہے کہ ہم جتنے بھی پیسے دیں گے اتنے ملیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑے سے زیادہ ہی ہو جائیں، اللہ معاف کرے۔ ہاں جی، تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنے دیجیے کہ ہمیں شاید اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں جتنا ہمیں اپنے بینک پر اعتماد ہے۔ اللہ کو ہم سے کہنا پڑتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دیتا ہے؟ بینکوں کو ہم قرض دیتے ہیں، بائی دا وے یہ بات ایک برسبیل تذکرہ آ گئی کہ بینک کو جو ہم پیسے رکھواتے ہیں یہ قرض کی صورت میں ہوتے ہیں، اسی لیے بینک اس پہ عام حالات میں ایک انٹرسٹ پے کرتا ہے۔ تو بینکوں کو تو قرض دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور یہ صرف مال کے قرض کی بات نہیں ہے، یہ ہر قسم کے قرض کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنا تن من دھن جو ہے وہ دین کے خاطر لگائیں۔ تو ایمان بالآخرہ، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایمان بالآخرہ ہمارے دلوں میں مضبوط ہوتا ہے، جاگزی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے تو دنیا کی زندگی کو ہی فوقیت دے دی، والآخرۃ خیر وابقی، لیکن آخرت جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آ جائے، جب یہ بات دل میں جاگزی ہو جائے تو انسان پھر یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جب جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو یہ سب ضرورت اور اہمیت آپ کے سامنے آئی تربیت کی۔ تو تربیت کا نصاب کیا ہو، تربیت کا طریقہ کار کیا ہو؟ اس سے پہلے ہم ذرا ایک مختلف اینگل سے اگر اس بات کو دیکھ لیں تو دیکھیے، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں میرا فائدہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے جی میں یہ فلانی چیز پڑھ رہا ہوں تو اس میں آگے اسکوپ ہے کہ نہیں ہے، تبھی ہم وہ چیز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ٹمبکٹو میں ایک پلاٹ مل رہا ہے، بڑا سستا مل رہا ہے، بہت اچھا ہے، تو آپ نے کہا اس کے لیے اسکوپ نہیں ہے، آپ کہیں گے جی مجھے وہاں جانا ہی نہیں ہے، تو ٹمبکٹو کا کیا کرنا ہے میں نے۔ تو انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو الائن کرتا ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو انسان نے بھی جب اپنی حقیقت کو سمجھا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس نے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، تو مادی دنیا ہے، زیادہ تر انسانوں نے اپنے آپ کو مادی طور پہ ہی اپنی حقیقت کو سمجھا اور مادی طور پہ ہی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہا۔ جیسے مجھ سے پچھلے مقرر کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ ہو یا پاکستان ہو، ہمارے سب کے خواب تو ایک ہی جیسے ہیں، ہم تو لکم دینکم ولی دین بھی سچے دل سے نہیں کہہ سکتے، تو ہمارے خواب ایک جیسے ہیں، ہم سب مادی دنیا میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ انسان نے جب اپنے آپ کی اپنی حقیقت یہی سمجھی تو انسان نے مادی اشیاء، مادی چیزیں
حاصل کرنے کے لیے فوکس کیا، اس نے طاقت حاصل کرنے کے لیے فوکس کیا تو اس نے چنگیز خان اور اٹیلا بنائے، اس نے دولت حاصل کرنے کے لیے فوکس کیا تو آج کے دور میں تو بل گیٹس اور مارک زکربرگ بنائے، اور اس نے انٹلیکٹ حاصل کرنے کے لیے فوکس کیا، آئنسٹائن بنائے۔ لیکن ان سب حضرات نے، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس مادی دنیا پہ فوکس کیا تو ان کو بہت بہترین رزلٹس ملے اس چیز کے، بڑا بہترین، انہوں نے دنیا خیرہ رہ گئی ان کے سامنے۔ لیکن اگر ہم انسان کو ڈیفائن کریں کہ اس کی ایک روحانی حقیقت بھی ہے، تو اگر ہم چنگیز خان کو دنیائی طاقت اور جاہ و حشمت کے معاملے میں دیکھیں تو شاید وہ 80 90 100 اسکور ہو اس کا، لیکن روحانیت میں اس کا اسکور کیا تھا؟ کتنا اسکور دیں گے اس کو؟ 0۔ اچھا، اسی طرح باقی حضرات کے نام لیتے چلے، تقریباً کم و بیش یہی معاملہ ہوگا۔ اور پھر کچھ حضرات نے یہ سمجھا کہ نہیں جی، انسان کی ایک روحانی حقیقت ہے، بلکہ روحانیت ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا سمجھا تو بھکشو پیدا ہوئے، گوتم بدھ پیدا ہوئے، اور اس طرح کے راہب پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا اور آخرت کو اپنا فوکس بنا لیا، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی کوشش کی۔ اب ان حضرات کے ساتھ کیا ہوا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو روحانیت میں دینے نمبر 80 سے 80 90 100 جو چاہیں، لیکن ان کو دنیاوی اثر و رسوخ کے حوالے سے کیا اسکور دیں گے؟ 0۔ تمام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سعی تھی، کوشش تھی، وہ اور جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ انسان نہ روح ہے نہ بدن، یہ تو ایک آرگینک ہول ہے، اس نے تو دونوں طرف ڈیولپ ہونا ہے، اس نے اندر کی زندگی کو، اندر کی روحانیت کو بھی فوکس کرنا ہے، اور اس نے باہر کی اصلیت حقیقت کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور یہ وہ تربیت تھی، تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے وہ لوگ پیدا کیے جن کو تاریخ نے کہا کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے راہب ہیں، رات کو تو عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے کل صبح نہیں ہونی، اور دن کے شہسوار ہیں کہ دن میں ان کی چلت پھرت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ رات والا معاملہ تو تھا ہی نہیں۔ یہاں وہ ایکشن کے بندے ہیں، وہاں وہ پورے اللہ پہ توکل کے بندے ہیں۔ تو اگر تو ہمیں انقلاب چاہیے تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہوگا، جیسے وہ انقلاب لے کر آئے ہمیں اسی پہ چلنا ہوگا۔ تو ہمیں ہمارے انقلاب کی جو ہدف ہے وہ ہدف یہی بنے گا کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار پیدا کر دیں۔ خالی فرسان بالنہار نہیں چلیں گے، خالی فرسان بالنہار سے فساد ہوگا، صرف دن کے شہسوار ہوں تو ان سے فساد ہوگا۔ اگر دل صاف نہیں ہے، دل کا تزکیہ نہیں ہوا ہوا، تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، اور ہم نے کچھ ایسی صورتحالیں دیکھی بھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر۔ تو یہ تربیت اس نہج پہ ہونی ہے۔ جب ہم تربیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک جو جانا مانا ماڈل آتا ہے، جو کئی صدیوں سے مسلمانوں کے اندر رائج ہے، وہ ہے خانقاہی تربیتی نظام۔ تو فوراً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نظام کیوں اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہا، اور آپ کیوں یہ انقلابی تربیت کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ تو دیکھیے کہ وہ جو خانقاہی نظام تھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کس وقت کی پیداوار تھی۔ وہ ایک ایسے وقت کی پیداوار تھی جب آپ قوت میں تھے، جب آپ کو ایک عام انسان کو، اسلام میں جو تزکیے کا طریقہ ہے نا، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الرہبانیت هذه الامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس امت کا جو رہبانیت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں کوششیں ہیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی ایک شان و شوکت کا عروج آیا اور اموی اور اس کے بعد کی جو خلافتیں آئیں، تو اسٹینڈنگ آرمیز تھیں آپ کے پاس، بڑی بڑی آرمیز تھیں۔ ان آرمیز کے ہوتے ہوئے ایک عام انسان کو لڑنے کے لیے کوئی موقع نہیں تھا۔ تو اس موقع پہ جو تزکیے کے لیے ایک طریقہ بنایا گیا وہ یہ خانقاہ کا طریقہ بنایا گیا کہ لوگوں کو کم از کم اس قسم کی مشقت کا عادی بنایا جائے، ان کو کھانے پینے کی تنگی کی جائے، ان کو سونے سے روکا جائے، ان کو مسلسل مشقت کی ایک ٹریننگ دی جائے۔ اور چونکہ یہ عروج کے زمانے میں بنا ہے تو آپ کو اس کے اندر ایک شان بے اعتنائی بھی نظر آئے گی۔ یہ شان بے اعتنائی یہ ہے کہ
جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آئے، اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں جو چاہیں کرتے رہیں، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے اجتماعی معاملات میں کیا ہو رہا ہے، اس سے ایک بدقسمتی سے کہیے کہ مکمل بے رخی اور بے تعلقی کا معاملہ ہوا ہے۔ اب ہم آج کے دور میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہماری شان و شوکت کا زمانہ تھا، تب تک تو یہ چل گیا معاملہ، لیکن آج کے معاشرے میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ظلم ہے معاشرے میں، جبر ہے، استحصال ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم سب معاشرے کے ایک حصے کو کہیں جو معاشرے کا سب سے اچھا حصہ بننا چاہے، جو سب سے نیک حصہ بننا چاہے، اس کو تو ہم کہیں جاؤ دور جاؤ وہاں پہ اور خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، تو باقی معاشرے میں رہ کون گیا؟ تو پھر معاشرے میں تو پھر وہ لوگ رہ گئے جو برے ہیں اور جو اس معاشرے کی برائی کو مزید ملٹیپلائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حال سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا جو طریقہ تھا صاف، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا، میں تو غار حرا سے اتر کے آیا ہوں، نسخہ کیمیا ساتھ لے کر آیا ہوں۔ غار حرا میں تو وہ تھے، اگر غار میں ہی بیٹھنا مقصود ہوتا تو واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نسخہ کیمیا بنتا ہی تب ہے جب یہ لوگوں کے درمیان پہنچ کر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اس میں خانقاہی نظام میں ہم فقر کی بات سنتے ہیں اور یہ ایک اختیاری فقر ہے، لیکن اقبال نے اس فقر پہ جو کمنٹری کی تو اقبال نے فرمایا کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، یہ تو ایک فقر ہے جو شکاری کو بھی شکار بنا دیتا ہے، اور ایک فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ فقر سکھاتا تھا اسرار جہانگیری، اس فقر سے کھلتے تھے اسرار جہانگیری۔ اس فقر کو اختیار کر کے تو وہ صحابہ جو عرب کے صحرا نشین تھے، جو اتنے ایک چھوٹے سے علاقے کے رہنے والے تھے، خطے کے رہنے والے تھے، وہ پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا پہ حکومت کی، اسرار جہانگیری کھل گئے ان کے اوپر۔ آج ہم بھی ایک چھوٹے سے خطے کی، ہم نے دیکھا یہ خراسان بہرحال ایک چھوٹا خطہ ہے اور آج ہم کمزور ہیں، لیکن اسرار جہانگیری کھل جائیں تو یہ ہمارے لیے کوئی دور کی بات نہیں کہ ہم بھی اسی طرح انقلاب برپا کر سکیں۔ خانقاہ کی نظام میں ایک اور بات جو بڑی وہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا طرز عمل تبدیل کر دیا جاتا ہے، آپ کا بیہیویئر چینج کر دیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی ریپیٹیشن ہوتی ہے، بار بار ایک ہی چیز کو دہرایا جاتا ہے، اور طریقہ کار جب تبدیل ہو جاتا ہے، طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے، سوچ کا ہر زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہاں میں مارنے پہ بہت زور ہے، انا کو ختم کرنے پہ بہت زور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کا جب تصور خودی پیش ہوا تو اس پہ بھی بہت سے ہمارے مذہبی حلقوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ تو لوگوں کو جو ہے وہ انائیت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہماری انا مکمل طور پہ مر جائے تو پھر ہم معاشرے میں کس منہ سے یہ کہیں گے کہ جی ہم انقلاب کے دائی ہیں، اگر انا ہی نہیں ہے؟ اب تو ہم کہہ رہے ہیں کچھ کہ ہاں جی ہم کسی بات پر ہیں، ہماری کوئی وجہ وجود ہے، یہ تو انائیت کا مظہر ہے۔ تو ایک انا اچھی ہے، ایک انا بری ہے، بری انا کو تو ماننا ہے، لیکن اچھی انا کو تو بڑھانا ہے، یہ ہے تعمیر خودی، اس خودی کو تو ہمیں تعمیر کرنا ہے۔ تو جو چینج آف بیہیویئر کی ایک مثال کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی کہ ایک صاحب جو ہیں وہ خانقاہ میں تربیت حاصل کر رہے تھے اور ایک بڑے مقام پہ پہنچے، لیکن اچانک ایک دن شیخ صاحب نے یہ سوچا یا کسی وجہ سے ان کو لگا کہ بھائی آپ میں تو ابھی بھی غرور ہے، تکبر ہے، تو انہوں نے ان کو اگلے 2-3 سال جوتیاں سیدھی کرنے پہ لگا دیا، خالی کوئی تعلیم نہیں، صرف اب جوتیاں سیدھی کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب 3 سال جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد، بہرحال ان کا معاملہ نہیں بیان کر رہا، لیکن میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی انا مکمل طور پہ ڈسٹروائے ہو جائے، انہائلیشن آف ایگو ہو جائے، تو پھر آپ دنیا میں کچھ بننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو اس دنیا کی خلافت عطا فرمائی ہے، یہ آپ اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ دنیا اللہ کی ہے، تو اس دنیا کو چلانے والا کون ہونا چاہیے؟ اس کے جہانگیر کون ہونے چاہیے؟ اس کے جہانگیر یقیناً ہم ہونے چاہیے۔ ہم نے اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر قرار دے دیا، مچھر کے پر کے برابر ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں، جب آخرت سے مقابلہ کریں تو مچھر کے پر کے مقابلے میں ہے، لیکن یہی تو دنیا ہے جہاں سے ہم نے کچھ کما کے لے جانا ہے اس آخرت کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں ہی نہیں بویا تو وہاں کاٹنے کے لیے کچھ نہ ہوگا، وہاں پہ پتہ لگے گا کہ کرنسی جو لے کے گئے ہیں یا گرم کپڑے لے کے گئے ہیں تو وہ وہاں پہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس انقلابی دعوت کو لے کے اٹھیے، آپ اس جہاں کو زیر و زبر کر دیجیے۔ تو اگر خواہی جہاں بر ہم کنی، اگر چاہو، اللہ نے تمہیں اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص جہان کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ اس جہان میں لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہیں، ہم نے دوبارہ نہیں آنا، ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب ہم اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں ڈیولپ کرنا شروع کریں گے؟ عمریں گزر گئیں، ہم کب سمجھیں گے کہ ہمارا اسکوپ یہاں ہے وہاں نہیں؟ ہم کون سی ڈگری حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم حق کے لیے ڈیولپ ہوں، اتنے ڈیولپ ہوں کہ حق کا ایک کوڑا بن جائے جو باطل کے نظام پر برسے، تو بل نقذف بالحق علی الباطل کی کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کرے، ہم وہ کوڑا بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کرنے والا ہو، اور اس ہمیں استعمال کر کے باطل کا بھیجا نکال دے، فیدمغہ، اس باطل کو نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ ہم اس زمانے میں اللہ کے دین کے علم بردار ہیں، اگر ہم آج اس معاملے میں خیانت کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری نسلیں ہم سے پوچھنے والی ہیں کہ جی آپ کے پاس تھی یہ امانت، اللہ کا دین آپ کے پاس تھا، وہ نظریہ جو پوری دنیا کو متحد کر سکتا تھا، جو امن و سکون کا علم بردار تھا، اس کا ضامن تھا، وہ تو آپ لے کے بیٹھے تھے، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ جی ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے پلے کب کچھ آئے گا؟ جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے، جب ہم اپنی تربیت کریں گے، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے ان ڈائریکشنز کے اندر۔ اور یہ جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم کمزور ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہم ایک ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک، جو اقبال نے کہا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر ایک شخص تبدیلی کر سکتا ہے۔ جب لوگوں نے تبدیلی کرنا چاہی، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے شروع ہوئے تھے، ان کو بھی پھر تکالیف آئیں، ایسا تو نہیں ہوا بیڈ آف روزز تو نہ بن گیا، ان کے لیے بھی تکالیف آئیں، مشکلات آئیں، قربانیاں دیں، یہ سب جھیلنا پڑا، لیکن پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کی نصرت نہ بھی آئے، ہمارے زمانے میں نہ آئے، تو یہ تو ممکن ہے نا کہ ہمارے لیے نہ ہو، لیکن یاد رکھیے اس پہ بھی اللہ کا انعام کا وعدہ ہے۔ آج ہم کمزور ہیں، آج ہم بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے دین کے لیے اس وقت کوششیں کرتا ہے جب کمزوری کی حالت میں، فتح سے پہلے، اولئک اعظم درجہ، ان کے درجات زیادہ بلند ہیں۔ جب ساری جگہ پہ چھا جائے گا، جب آپ کو مومنٹم نظر آ جائے گا، آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ کوئی بہت عظیم و شان کنونشن نہیں ہے، اس کے مقرر میں سے کم میں تو کوئی عظیم و شان مقرر نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسلام کی غربت کے زمانے میں اسلام کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، اپنی طرف سے کوششیں کرنے آئے ہیں، آپ لوگ اس کے لیے مبارکباد ہیں، لیکن بات کے مستحق ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ احساس ذمہ داری۔ جس شخص کو مقصد سمجھ آ جائے تو اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تن من دھن سے پوری قوت سے اس طرف چلنا شروع کر دے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، تو پھر ہمارے سارے کے سارے، وہ کہتے ہیں نا، ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، لیکن اس معاملے میں ہمارے سارے ایگز ایک باسکٹ میں ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو فکر کی پختگی ہے اس میں کمی ہے، اور اگین وہ بھی اسی چیز سے دور ہوگی۔ تو دنیا اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ ہم نے یہ بات کل 2-3 سیشنز میں سمجھی، خالد محمود عباسی صاحب نے بھی اسی بات کا ذکر کیا، کیوان انور صاحب نے بھی ذکر کیا، اور یہ خطہ بھی ایک بڑا فیصلہ کن خطہ ہے، اور یہ کتاب ایک بڑی فیصلہ کن کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی فضول بات نہیں، لیکن ہمارا رویہ بتائے گا کہ ہم اللہ کی بات پہ کس قدر اعتماد کرتے ہیں، کس قدر یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں، اس کا اسکوپ سمجھتے ہوئے ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔